रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी यहाँ पे सब कुछ ठीक है। आजकल फ्लू बहुत फैला हुआ है तो इसलिए बहुत डर भी लगता है। अल्लाह सुब्हाना ताला जहाँ जहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चों को बड़ों को, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको सेहत कामिला अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को एक अनाउंसमेंट मैं बता दूं इंशाल्लाह। और आज की हदीस भी बहुत प्यारी है, क्योंकि पहले हदीस के बारे में मैं बता दूं, उतनी देर में इंशाल्लाह सभी आप लोग भी एंटर हो ही जाएंगे क्लास में। सबसे पहले तो साबकून अव्वलून, जो सबसे पहले आने वाले हैं उनको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह सुब्हाना ताला बच्चा आप लोगों का आना और आप लोगों का वक्त देना कबूल और मंजूर करे। मेरी भी बस यही लालच होती है कि ये वक्त जो है, ये क़यामत के दिन हमें नहीं पता कि कितनी बड़ी नेकियों में हमें नज़र आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त का तो हिसाब देना है ना, एक एक लम्हे का हिसाब देना है। और आज की आयात भी इतनी प्यारी हैं ऑनेस्टली कि अगर डिटेल ना भी जाने ना तो वो अफला यतदब्बरून वाली आयात हैं कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो। तो एक एक आया को अगर सोचना शुरू करें तो बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल और मंजूर करे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो हदीस मैं आपके सामने इसलिए ये वाली लेके आ रही हूँ कि हमारे ह्यूस्टन में अमेरिका में ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में तो मस्जिदों में औरतें इतना नहीं जाती हैं, मुझे नहीं लगता। जैसे मैं जब तक वहाँ पे थी, अब जाती भी हूँ, तो वहाँ पे रिवाज नहीं है औरतों का अलग से सेक्शन हो या कुछ ऐसे हो। मे भी कुछ मस्जिदों में होगा ऐसे, लेकिन यहाँ पे जो मसाजिद है वहाँ पे औरतों का अलहदा से पूरा सेक्शन होता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिनको जाना होता है नमाज पढ़ने वो आराम से चली जाती हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं होती कि जगह नहीं होगी या कुछ भी है। एंट्रेंस भी फ़र्क थोड़ी सी होती है और फिर वहाँ पे चली जाती हैं। और सेकंड चीज़ जो डिफरेंट है वो ये है कि जैसे कोई फौत हो जाता है ना, तो नमाज जनाजा के लिए जैसे आदमी जाते हैं तो यहाँ पे घर में बॉडी नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं रखते। जैसे किसी की डेथ होती है तो वो कॉल करते हैं, तो आके ISGH जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, वो उस बॉडी को ले जाती हैं और वहीं पे मस्जिद में पूरा इंतज़ाम होता है जहाँ पे उनको गुस्ल के वहाँ पे उनको नलाया जाता है। तो फैमिली के लोग और फिर वो मस्जिद वाले लोग जो भी करते हैं तो वो उनको हेल्प करते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे ही कफन का इंतज़ाम होता है। तो फैमिली की जो औरतें होती हैं वो उसके बाद वहीं पे एक छोटा कमरा होता है, वहाँ पे होती हैं, आदमी मस्जिद में होते हैं। और जिसको भी जाना होता है ना, वो प्रेफर करते हैं कि उधर ही जाके अफसोस के लिए जैसे जाते हैं तो उधर उनको मिल आते हैं। जो बहुत क्लोज फैमिली के होते हैं वो घर जाते हैं, अदरवाइज हर कोई नहीं जाता। तो उसके बारे में फिर क्या होता है कि समटाइम नहीं बल्कि अक्सर ही जो क्लोज फैमिली वाले होते हैं ना, वो फिर जनाजे में भी साथ चले जाते हैं। वहाँ पे भी एक शेड सा रखा होता है उन्होंने, उसके नीचे वो चेयर्स होती हैं, औरतें वहाँ पे बैठ जाती हैं, वो पढ़ रही होती हैं जो भी है। तो ये कई दफ़ा होता था ना कि जैसे मैं अगर किसी को कह रही हूँ, क्योंकि जब मुझे नहीं पता था तो वो उस वक़्त तो मुझे भी लगता था कि मतलब मेरे हस्बैंड अगर जा रहे हैं तो चलो मैं भी साथ ही गई हूँ, एक ही गाड़ी में आए हैं तो मैं भी उनके साथ चली जाती थी। लेकिन जब फिर हदीस पढ़ी और फिर दूसरों को बताते हैं ना, तो लोग अक्सर नहीं मानते इस बात को। जब उनको आप एक दलील दे दो ना कि देखो इस हदीस में है, ये बुखारी की हदीस है, तो तब वो मान जाते हैं आराम से। तो इसीलिए मैं ये दोनों हदीस आपके सामने पेश कर रही हूँ कि एक तो जो जनाजे में साथ जाता है और दफनाने तक रहता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी थी कि ये बुखारी की हदीस है जी, 47 नंबर। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे के साथ ईमान के तकाजे और सवाब की नीयत से जाता है, समटाइम ऐसा होता है कि ये ज़रूरी है इस बात को समझना ना, क्योंकि सवाब अजर का मामला है।
تو ہم لوگ اس نیت سے چلے جاتے ہیں جی باس کے کوئی جاننے والے ہیں یا فلاں میری دوست کے جاننے والے ہیں یا اس طرح رشتہ داروں میں سے. تو نیت جو ہے نا وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اگر انسان اس نیت سے جائے کہ میں جا تو رہی ہوں اسی لیے، لیکن میری نیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزوں کا بتایا کہ ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے چلے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور دفنانے تک اس کے ساتھ رہے گا تو وہ 2 قرات اجر پائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرات کیا مطلب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 پہاڑ، احد کے پہاڑ جتنا، مطلب اتنا بڑا اس کو اجر ملے گا. اور اگر کوئی صرف نماز جنازہ پڑھ کے ہی واپس آ جاتا ہے اور وہ دفنانے تک نہیں جاتا تو وہ 1 قرات لے کے واپس لوٹے گا. الحمدللہ اتنا بڑا اجر ہے. آپ اپنے گھر میں جو مرد ہیں اسپیشلی آپ ان کو ضرور انکریج کیا کریں، کبھی بھی ایسی موقع آتا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں. یہاں پر تو یہ بھی آسانی ہے کہ جو ISCH ہے ان کی کمیٹی ایسے ہے کہ اپنا اگر نمبر دے دو تو جس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے نا وہ اس میں میسج آ جاتا ہے. تو وہ بھی کیونکہ چھوٹی کمیونٹی ہے نا ابھی یہاں پہ، تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہے، کس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو تبھی جنازہ ہوتا ہے تو اب دیکھیں نماز جنازہ بھی ساتھ پڑھا جاتا ہے تو کتنا ثواب مل جاتا ہے نا، جماعت کے ساتھ نماز کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب جو عورتوں کا تھا تو یہ صحیح مسلم کی اینڈ بخاری دونوں کی میں ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے 1278 کہ عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا، لیکن ہم پر سختی نہیں کی ہے. تو یہ حدیث تھی جس کی وجہ سے پھر جو لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت کیئرفل ہوتے ہیں کہ بس رسول اللہ نے منع کر دیا ہو تو بات ہی ختم ہو گئی، تو ان کے لیے یہ بہت ایک اچھی بات تھی کہ حدیث سامنے ہوتی ہے تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے یہ سفر ہمارا جاری و ساری رکھے، آمین. آیت نمبر 6 سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اب دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں نا کہ جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں تو پلیز میک شور کرو آپ اپنا مصحف کھول کے، مطلب قرآن پاک اپنا کھول کے رکھا کرو. آپ اتنا انجوائے کریں گے کیونکہ جب آپ کی آنکھ دیکھتی ہے نا وہ لفظوں کو، ان سینٹنسز کو، وہاں پہ آپ اپنے نوٹ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر بہت فرق ہوتا ہے. اب یہ ایک آیا جو 6 نمبر کی آیا ہے نا، واللہ اس میں اتنے بڑے بڑے سبق ہے کہ آج کی پوری 1 گھنٹے کی کلاس میں اگر ہم اس سے آگے نہ جائیں تو وہ بھی کمی نہیں ہوگی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہی پیارا فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ کہ کوئی دابہ، کوئی جاندار فی الارض زمین میں ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقها کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے. کتنی بڑی بات ہے. اب دیکھیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن جب زندگی میں کھلتا ہے تو کتنا سکون آ جاتا ہے، یہی وجہ ہے، یہی آیا ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ذمے ہے. جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کے بعد تو کوئی بات نہیں. آپ سوچیں غیر مسلم کو یہ سکون ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. جو قرآن ہی نہیں پڑھتے، ہمارے ایون مسلمان جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن جانتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا پرومسز کیے ہوئے ہیں، ان کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق میں ہر وہ چیز جو انسان کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کو آکسیجن چاہیے، اس کو روشنی چاہیے، اس کو سردی گرمی میں چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دینا اللہ کے ذمے ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس بات کو سوچتے رہے، آنیسٹلی جو تدبر کرنا ہوتا ہے نا، پھر آپ کو پتا چلے گا. دیکھیں دابا جو نا دبیب سے اس کا نکلا روٹ ورڈ جیسے نکلتے ہیں نا، دبیب ایسی چال کو کہتے ہیں جو سلوسٹ جو ہوتا ہے نا. بعض جانور آپ دیکھیں زمین میں بس ایسے ایسے ہل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو تیزی سے چل کے اپنا رزق نہیں حاصل کر سکتے، دبیب چال چلنے والے ہیں نا، اس کا رزق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ہم اگر دیکھیں تو زمین میں کیا، مطلب زمین کے اندر چونٹیاں، مچھلیاں، ایک ایک جانور، اور آپ دیکھیں ہم انسان، ہر چیز، چرند پرند. آپ سوچیں ذرا
کوئی درختوں پہ رہتا ہے، کوئی درختوں کے اندر وہ جگہ بنا کے رہتا ہے، کوئی مٹی کے اندر رہتا ہے، کوئی اوپر رہ رہا ہے، کوئی ہوا میں رہ رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا الا علی اللہ رزقھا من دابۃ، نکر کوئی بھی اینی دابا جو بھی ہے زمین میں چلنے والا، اس کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور پہ کہا تھا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو اس کو یہ پیغام دینا، اور موسیٰ علیہ السلام تو اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، ان کو ایک دم سے دل میں یہ چیز آئی کہ میرے ساتھ میری بیوی ہے تو اس کا کیا بنے گا، مطلب اس کا کھانے پینے کا یہ وہ انتظام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ ذرا اس پتھر پہ اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مار دیا، تو جیسے ہی عصا مارا تو وہ پتھر پھٹ گیا، اس کے اندر ایک اور پتھر تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب دوبارہ سے اس پہ اپنا عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پھر سے مارا تو ایک اور وہ پتھر پھٹا اور اس کے اندر ایک اور پتھر تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ جب یہ کہا کہ اس کے اوپر اپنا عصا مارو، تو جب پتھر پھٹا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جس کے منہ کے اندر سبز پتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہتے تھے کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس کا رزق دیتے ہیں تو دیکھیں تفسیر کبیر جو ہے نا اس میں امام رازی لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کیڑے کا کلام بھی سنا دیا تھا، اور اس نے وہ کیا کہہ رہا تھا، پاک ہے وہ جس نے مجھے رزق دیا، میری جگہ کو جانتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے نہیں بھولتا کہ میں کہاں پہ ہوں، اور رزق پہنچاتا رہتا ہے۔ اتنا پیارا۔ تو جیسے ہم لوگ کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں نا، ہم کیوں ڈپریس ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار میں کچھ نقصان ہو رہا ہے، یا ایون اپنا تو چلو پھر بھی اب بڑے جو ہو جاتے ہیں پھر اپنے بچوں کا غم لگ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں ڈالنا، اگر کبھی کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی یا کچھ ایسے ہوتا ہے تو پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ آپ یہ آیا اپنے سامنے رکھا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب دیکھیں رزق دینا، یہاں پہ آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک ہوتا ہے نیڈ، ایک ہوتا ہے وانٹس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی نیڈ کی بات کی ہے کہ جو تمہیں نیڈ ہے نا اس کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ ہماری تو وانٹس ہی نہیں نا ختم ہوتی ہیں، اسی لیے تو ساری مشکل ہوتی ہے۔ اب یہ بھی چاہیے، اس پہ بھی دل لٹکا ہوا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ تو فلاں نے لے لیا تو میں پیچھے رہ گئی۔ اس میں وانٹس میں تو آپ کے پاس پھر کوئی حد ہی نہیں ختم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری جو بات کی، تو ایک اور حدیث میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، زید بن اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اشریوں کی ایک جماعت تھی، وہ جس میں حضرت ابو موسیٰ تھے، حضرت ابو مالک تھے، حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہما تھے، تو ان پر وہ مشتمل تھی، اور انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ان کا کھانا ختم ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ہجرت کر کے آ رہے تھے نا مدینہ کی طرف، تو جلدی آپ مطلب چلائے کہ جا کے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارا کھانا ختم ہو گیا ہے تو وہ ہمیں کچھ ہماری مدد کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ادھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی انٹر ہو رہا تھا تو دروازے میں نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ یہی آیا کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ وہ رب جو دابا، جو مطلب ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، کیا وہ انسان کو رزق نہیں دے گا؟ کہتے ہیں میں وہیں سے پلٹ آیا، اور آتے ہی انہوں نے کہا اپنے لوگوں کو، جیسے جنہوں نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تم کو خوشخبری ہو، مدد آنے ہی والی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا ہوگا کہ مدد آنے والی ہے۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی آیا تو اس نے کھانا جس میں سالن تھا، روٹی تھی، وہ ساری چیزیں لے کے وہ آیا اور اس نے ان کو کھانا دے دیا۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا ہی نہیں، انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ جب پیٹ بھر کے کھا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو جا کے جب انہوں نے تھینک یو کے لیے کہا کہ آپ نے اس طرح سے ہماری مدد کی، کھانا وہاں پہ آ گیا تھا، آپ نے بھیج دیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ میں نے تو کھانا نہیں بھیجا۔ تو انہوں نے جب اس آدمی سے پوچھا تو اس نے یہ قصہ سارا بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کو اللہ نے یہ رزق بھیجا ہے۔ یہ توکل اللہ پہ یقین جب ہوتا ہے نا بندے کو، تو پھر نہ ڈپریشن، نہ فکر، نہ کچھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے ذمے جب لے لیا تو میں اپنے ذمے کاہے کو لے کے بیٹھی ہوں، تو وہ انسان اسی لیے تو خوش رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان آیات کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، ہم ان آیات کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں
دین کی سمجھ عطا کر دے نا تو وہ پھر اتنا مزہ آتا ہے کہ کوئی آیا آپ گزرنے نہیں دیں گے. ہر آیا میں آپ کو اپنی ذات کے لیے اتنے بڑے بڑے سبق ملیں گے کہ میرے رب نے تو مجھے تھاما ہوا ہے، میں کاہے کو ادھر ادھر پاگل ہو رہی ہوں. اب دیکھیے آگے، آپ دیکھیے کہ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے مستقرها، اس کا ٹھکانہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کو سونپے جانے کی جگہ بھی جانتا ہے. سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ روح جو اس دنیا میں گئی ہے اس نے کدھر رہنا ہے اور اس نے کدھر دفنایا جانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں. آپ ذرا غور کریں کہ دابہ میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک چونٹی، چلے آپ چونٹی کی اگزامپل لے لیں کہ وہ کہاں پہ، ایک ایک چونٹی کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ رات گزارے گی، کہاں اس کا گھر ہے، وہ کہاں پہ جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کیسے، اگر وہ جب وہ مرے گی تو اس نے کہاں پہ جا کے ختم ہونا ہے. اب دیکھیں کہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام میں جب غور کر رہی تھی نا کہ یہ ان کا جو نظام بھی ہے کہ جب یہ مر جاتے ہیں، یا کوے ہیں، چڑیاں ہیں، تو پھر کہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں، کہاں پہ. ہمیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صبح سو کے اٹھے تو ہر جگہ پہ آخر کوے ہیں، چڑیاں، اتنے پرندے، اتنے سارا کوئی، ہمیں ادھر ادھر مرے مرے ساری جگہ پہ پڑے، کوئی ایک دو ایسے اچانک نظر آ جاتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ کا نظام دیکھیں کہ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں ہم گوگل میں ایک ایڈریس ڈالتے ہیں نا، پوری وہ آ جاتا ہے، دنیا کا آ جاتا ہے نقشہ، تو اس کے اندر آپ اپنا زپ کو ڈال دیں، وہ بنتے 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 وہ ایگزیکٹلی ادھر چلا جاتا ہے جہاں پہ میں لاہور کا اپنا گھر جیسے ڈالتی ہوں تو اتنے آرام سے وہ نکل آتا ہے کہ یہاں پہ وہ گھر ہے. تو آپ سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا ایک ایک انسان، ایک ایک جانور، ایک ایک پرندہ، ایک ایک چرند، ہر ایک کا ٹھکانہ کہاں ہے اور وہ کہاں سونپا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم ہے. کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ وہ ادھر گیا تھا، ہائے ہائے وہ نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا. تو ایسے نہیں ہے، اس کی موت اس کو وہاں پہ بلا لیتی ہے کیونکہ اس کا لکھا ہوا ادھر تھا، تو اس لیے اس کو تو جانا ہی تھا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بات اب دیکھیں کہ کل فی کتاب مبین، کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کتاب مبین کیا، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. ہر یہی تقدیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیریں لکھ دی تھی. وہ ڈیفرنٹ اینگل سے میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے. اور پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار رکھا ہے. یہ لوح محفوظ جو ہے نا، اب دیکھیے کہ یہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے. پھر ہم ابھی رمضان آئے گا تو ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ قرآن پاک بھی تو لوح محفوظ میں ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لوح محفوظ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی تھی. کہ یہ قرآن دیکھیں آج ہم سب کے ہاتھ میں ہے. ہم کتنے بولتے ہیں نا کہ ہائی پلیز اپنے لو ونس کو بتاؤ، سب کو بتاؤ، سب کلاسز میں آ جائے. ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے. کہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں، مجھے بہت پیارا لگا تھا کہ لوح جو ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تختی، اور محفوظ ہوتا ہے کہ وہاں پہ حفاظت کے ساتھ ہے. ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں یہ نقل کیا ہے. حضرت ابن عباس کی حدیث سے کافی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ اللہ پاک جو ہے انہوں نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں کے ساتھ بنایا ہوا ہے. آپ سوچیں جہاں پہ ہماری تقدیر، ہمارے اعمال نامے جو چڑھتے ہیں نا اوپر آسمانوں پہ جاتے ہیں، تو سارے لوح محفوظ میں سیف ہوتے ہیں. اور یہ قرآن پاک لوح محفوظ میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سفید موتیوں سے بنایا ہے. اور قرآن پاک کا نا اس کے صفات جو ہے نا، اس کے صفحے جو ہے وہ سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کا قلم نور ہے، اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ بھی نور ہے. اللہ پاک ہر روز 360 بار اس کو دیکھتے ہیں. اللہ نے کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کو زندگی دینی ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ لوح محفوظ میں ہمیں پتہ ہے نا، ہم پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو یہ قرآن پاک جو تھا یہ کہاں پہ تھا، لوح محفوظ میں تھا. اور وہاں سے ایک
کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا کہ میں نے ایک آیا بڑی پیاری پڑھی تھی، سورۃ بروج کی تھی، بل ہوا قرآن مجید، کہ بلکہ یہ قرآن جو ہے نا یہ بڑا بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، تو یہ لوح محفوظ میں پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے جس رات کو یہ آسمان دنیا جو پہلی آسمان ہمیں نظر آتا ہے نا، وہاں پہ جب نازل ہوا تو آپ دیکھیں اس قرآن کی شان، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں کی رات میں نازل کیا تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 سال کی عبادت سے بہتر وہ ایک رات کی عبادت ہے۔ اب سوچیں جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا تھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کے ہے، تو پھر ہم اس قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے جیسے بھی پڑھنا ہے ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارے دل میں یہ، اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے قاف ٹھیک نکالا تھا کہ نہیں، اس نے ذا ٹھیک کیا تھا کہ نہیں، اپنے اس نے زال کو کیسے پڑھا تھا، شین کو کیسے پڑھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے کہ اس بندی نے کوشش کی تھی کہ نہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ آواز اس کی نکالنی مشکل ہے، اس کا ایج کا یہ معاملہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ ہم قرآن کو جس طرح سے لیتے ہیں نا، واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں وہ قرآن جس کا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور اللہ چاہے تو 700 گنا بھی زیادہ کر دے۔ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے قرآن پاک کو بند کر کے گھروں میں، یہ تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہے جو 10 نیکیوں کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن پاک انسانوں کی یہ ایسی کتاب ہے جو نہ صرف انسان کی جو زندگی، دنیاوی زندگی ہے، بلکہ روحانی زندگی میں انسان کو مکمل کر دیتا ہے، اس کو اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آیت نمبر 7 میں، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس نے بنایا آسمان و زمین کو، فی 6 ایام، 7 دنوں میں۔ اب یہ 7 دن جو ہیں یہ 7 ادوار میں بنایا تھا۔ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال جتنا بڑا ہوگا۔ اب کیونکہ نہ تو اس وقت سورج تھا نہ چاند تھا، جو دنیاوی دن رات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو ایسے والے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک استعارہ نہیں کہتے، مثال کے طور پہ بتایا کہ جو دنیا کے تمہارے دن ہیں نا 50,000، اس جتنا وہاں کا ایک دن ہوگا، تو وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ فی 6 ایام کا، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سے میں نے ڈھونڈ رہی تھی کہ یہ 7 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تھا، تو اس کی کیا مطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس کی کوئی ڈیٹیل ملتی ہے کہ 7 دن میں کیا ہوا تھا؟ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منڈے کو درختوں کو پیدا کیا، منگل کو ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا، بدھ کو نور کو پیدا کیا، جمعرات کو حیوانات پھیلا دیے، جمعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور سیٹرڈے کو جو ہفتے کا دن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اور سنڈے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے۔ تو یہ حدیث میں ہمیں ایک ملتی ہے، واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، وہ تو اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم کبھی ایسی، جو آپ میں سے ماشاءاللہ آپ ٹیچرز بھی ہیں، تو آپ کے اسٹوڈنٹ جب آپ سے کویسچن پوچھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ نوٹس ہونے چاہیے کہ 7 دن کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے تھے، لیکن یہ ادوار کا وہ وقت کا جو لینتھ ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ والی جو آیا ہے نا، ان کو متشابہات کہتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے متشابہات کیا ہوتا ہے، جس کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کچھ حدیثوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے سارا جو دنیا تھی وہ پوری پانی پہ تھی، تو اس کے بعد پہاڑ جب نکلے تھے زمین سے، تو اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ سمندروں کی طرف چلا گیا، اور وہ زمین جب خشک ہوئی تھی تو وہ پھر خشک زمین بنی تھی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔
اور یہ سارا معاملہ کیا تھا کہ کیوں آسمان بنائے، زمین بنائے، چرند بنائے، پرند بنائے، دابہ بنا دیے، یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس کا جواب ہے اب اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ تم میں احسن بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یہ کمرہ امتحان کی تیاری ہو رہی تھی، جیسے ہم پیپر دینے جاتے ہیں نا، وہاں پہ آلریڈی چیئرز بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ جہاں پہ ہم نے پیپر لکھنا ہوتا ہے اس طرح کی چیئرز وہاں پہ رکھی ہوتی ہیں، ریگولر چیئرز تو نہیں ہوتی ہیں۔ پھر وہاں پہ لائٹ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ اگر گرمی سردی کا جو بھی انتظام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پھر وہ ٹیچر بھی وہاں پہ دیا جاتا ہے کہ جو دیکھے گا کہ سارے پیپر جہاں پہ کر رہے ہیں۔ بالکل وہی چیز آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پوری دنیا کریٹ کر دی۔ اتنی اللہ کی محبت دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ایوکم زیادت عملہ، مطلب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، احسن عمل، کہ چھوٹا سا بھی کام کر رہے ہو نا تو بہترین کام کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا۔ ایسا نہیں، اور مسلسل کام، ایسا نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا، آج یہ تھا کل وہ تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ احسن کا جو لفظ استعمال کیا نا، کہ بہترین کام خالص اللہ کی ذات کے لیے۔ دیکھیے انسان جو ہے نا، ہم دودھ بھی اگر ہمیں پتا ہو نا کہ جو دودھ دینے والا بندہ آتا ہے وہ اس میں پانی ملا کے دیتا ہے تو ہم وہ بھی نہیں لینا چاہتے، رائٹ؟ ہم تو اتنے سونے میں بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اتنا پرسنٹ انہوں نے ملایا ہوا، لیکن ہمیں خالص مطلب سونا چاہیے ہوتا ہے کہ اتنے پرسنٹ 22 کیرٹ ہے تو ہمیں اتنا ہی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ اس کے اندر ملاوٹ ہے تو وہ تو پھر رول گولڈ بن جاتا ہے، رائٹ؟ انسان اپنے لیے جب اتنا کرتا ہے تو اللہ کے لیے بھی خالص صرف اللہ کی ذات کے لیے اپنے کام کرنا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے انسان پتہ ڈگمگاتا کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ اس کے رزق کا معاملہ آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات ہے نا، اللہ انسان کوئی بھی آپ دیکھیں اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے نا، اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی صفات میں شرک کرتے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ جو نیک بندے ہیں نا، جو جن کو وہ پوجتے تھے، جن کے بت بنائے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں گے کیونکہ یہ نیک بندے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تھوڑی سنے گا۔ آپ ورڈز پہ غور کیا کریں، اب دیکھیں ذرا کہ وہی چیز آج ہمارے اندر نہیں ہے کسی نہ کسی لیول پہ، اللہ نہ کرے، مطلب اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگوں کے تو نہیں ہوتی، لیکن یہی چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ جائیں گے نا، اب دھوکہ کدھر کھاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دھوکہ ملتا ہے کہ فلاں بابا جی یا فلاں پیر ہے یا فلاں عورت جو بھی، وہ اس کے پاس میں گئی تھی، تمہیں پتہ ہے میں نے تو اس کو کچھ نہیں بتایا، اس نے مجھے سارا بتا دیا کہ تیرے ساتھ یہ ہوا تھا، تیرے ساتھ یہ ہوا، تیری شادی ہوئی ہے، تیرے بچے یہ وہ، ہائی اس کو تو سارا پہلے سے پتا تھا۔ تو اب یقین کی ایک مور ادھر ہی لگ جاتی ہے، ادھر سے ہی شرک ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ وہ یہ جانتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، پہلے کیا ہوا تھا، جب وہ غائب جان رہی ہے تو وہ تو آگے میری ہیلپ کرے گی کہ کس طرح سے میں نے آگے اپنی زندگی میں صحیح کرنا ہے، اس کو تو سارا پتا ہے۔ وہیں پہ ہم پھنس جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یقین کامل عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر، اسی آیت کا حصہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور البتہ اگر کہیں آپ، اِنَّكُمْ، بے شک تم، مُبْعُوثُونَ، کہ تم اٹھائے جانے والے ہو، مِن بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب اس کو آپ اپنے اوپر لا کے رکھیں کہ دیکھیں، جیسے ہی آپ کسی کلاسز میں جاتے ہیں، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھی بھلی تھی، جب سے پتہ ہے وہ جانا شروع ہوئی ہے تو ایم ہی ادھر سے ادھر ہی لگ گئی ہے، انہوں نے تو پتہ نہیں اس پہ کچھ کر دیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے یہ چیز ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہتے تھے کہ وہ حضرت کن کی بات تھی، حضرت طفیل، وہ مکہ آ رہے تھے، حج کے لیے آئی تھنک آ رہے تھے،
تو ان کو مشرکین مکہ میں سے ایک ملے باہر، ایک شخص ملا، تو اس نے کہا کہ اندر نہ تم جاؤ گے نا تو کانوں کو تم بند کر لینا، وہاں پہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں کوئی ایسی بات بتائیں گے کہ تم ہپناٹائز ہی ہو جاؤ گے۔ یہ ایسی چیزیں آج بھی لوگ کرتے ہیں، جن کی زندگیاں بدلتی ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں اب زیادہ کلاسز لینے سے نا تمہاری یہ ہو گئی ہے، بس اب تھوڑی تھوڑی لیا کرو، تم تو بالکل ہی پاگل ہو گئی ہو۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لذت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا کیا مزہ وہ لے رہے ہیں۔ اور جب وہ انہوں نے کہا کہ جب اندر گئے، وہ مکہ میں گئے، تو انہوں نے کانوں میں کچھ چیز ڈال دی کہ ٹھیک ہے مجھے آواز نہ آئے۔ تھے وہ سمجھدار، انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں ان کو پوچھوں گا کہ آگے سے جواب بھی میں دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ نکال دیا۔ پھر وہ مکہ کی پوری وہ سٹوری آتی ہے، لمبی حدیث ہے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر وہ ان کو لگا کہ یہ تو کلام بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو مشرکین مکہ وہاں پہ جب لوگ آتے تھے، ان کو پہلے سے ہی وہ مکہ کے بعد نا وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور آنے والوں کو، کیونکہ حج کے زمانے میں دور دور سے لوگ آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے، تو وہ پہلے سے ان کو یہ کہتے تھے کہ تم اپنے کانوں میں کوئی چیز ڈال لو، وہ بندہ جو ہے وہ تمہیں ایسے بتائے گا تو تم اس کی باتوں میں تم نہ آ جانا، مطلب تمہارا جو ہے وہ دین ہی خراب ہو جائے گا، یہ تک کہتے تھے۔ تو آج بھی لوگ نہیں کہتے کہ اس کو تو تم نے مسمرائز کر دیا، وہاں پہ جاتی تھی اچھی بلی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا، میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں یا سمجھ نہیں آتی ہے، جو بھی کوئی اسلام کو فالو کرنے لگتے ہیں تو پھر ایک ہی ہوتا ہے کہ فنیٹک ہو گئے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اتنے، کیونکہ خود نہیں، اور یہ غیر مسلم کوئی نہیں کہتے، یہ اپنے ہی لوگ کہتے ہیں، اپنے لوگ کہتے ہیں فنیٹک ہو گئی ہے، اب تو ٹو مچ ہو گیا ہے، اب اتنا تو نہیں ہوتا نا، دنیا میں نہیں رہنا کیا، دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایسے تو نہیں چل سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں پہ امتحان کے لیے ہم آئے ہیں، پیپر دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچو کمرہ امتحان میں ایسا ہوگا کہ آپ کے سامنے پیپر ہو، تو آپ سوچو فون ہے میرے ساتھ، تو چلو میں ذرا ٹک ٹاک کھول لیتی ہوں، میں یہ دیکھ لوں، چلو میں ذرا یوٹیوب میں فلاں چیز دیکھ لوں پہلے، میں پھر پیپر حل کر دوں گی۔ نہیں نا، آپ الرٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹوں کے اندر میں نے پیپر ختم کرنا ہے۔ تو دنیا میں ہم الرٹ نہیں ہوتے نا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ امتحان دینے بیٹھے ہیں، ہمارا ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ہمارے ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ اور اگر ہم احسن عمل کریں گے، ہماری نیتیں صاف ہو جائیں گی، تو جو اصل زندگی ہے جہاں پہ ہم نے رہنا ہے جا کے، وہاں پہ تو دیکھیں نا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں عطا کریں گے۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور البتہ اگر اخرنا، ہم مؤخر کر دے، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، الی امتن، ایک مدت تک، معدودہ، شمار کی ہوئی۔ مطلب ایک یہ امت کا لفظ جو ہے نا، یہ ڈیفرنٹ معنی میں قرآن میں آیا ہے۔ کبھی اس کا معنی ملت بھی ہے، دین کے معنوں میں آتا ہے، گروہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، ایک جماعت کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ مدت کے لیے ہے کہ اگر ایک مدت تک ہم ان سے عذاب کو روک دیتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں، ان کے عمل ایسے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا مؤخر کر دیتے ہیں، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور یہ کہیں گے، مَا يَحْبِسُهُ، کہ کس چیز نے اس کو روک رکھا ہے، اللہ خبردار، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو آگاہ ہو جاؤ، یوم یاتیہم، جس دن وہ آ جائے گا، لیسا مصروفاً، تو نہیں وہ پھیرا جائے گا، عنہم، ان سے، وحاقا، اور وہ گھیر لے گا، بہم، انہیں، ما کانو بہی یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تو جو فرما رہے ہیں، اب آپ کو پوری سمجھ آ رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو کہتے تھے کہ لے آؤ، روز تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا اگر تم ایسے کرو گے، ہم نہیں کہتے، جیسے یہ داعیہ دین کے لیے تو اتنی پیاری آیات ہے اور حوصلہ ہے اس کے اندر کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہو دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تم ایسے کرو گے، فار ایگزامپل سود لیتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم دوسروں کو تنگ کرتے ہو، یا تم الزام لگاتے ہو، چغلی لگا رہے ہو، بیٹھے کیوں کر رہے ہو، گناہ ملے گا، تو کہتے ہو کوئی بھی نہیں، دیکھو سارا کچھ تو ٹھیک ہی جا رہا ہے۔
اس کو دیکھو، ان کے گھر میں تو اتنی ریل پیل ہے، سارا کچھ ہی غلط کر رہا ہے، کاروبار بھی ایسے ہی ہیں ان کے، تو پھر بھی ان کو تو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، تم کیا کہتی ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات یہاں پہ بتا دی کہ، اور ہم نے یہ بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ یہ سٹیجز اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جب آ جائے گا ان کے اوپر تو پھر کوئی دعا، کوئی رونا دھونا ان کے کام نہیں آتا، پھر ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑتے ہیں کہ پھر انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع پہ موقع دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ موقع نہیں دیتے اور اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب جن کو سمجھ آتی ہے، آپ اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ آئے دن کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، مومن کو تو ایک پاؤں بھی اس کا ٹرپ ہوتا ہے، تو اس کو اسی وقت سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی ہے، میرا پاؤں کیوں ٹرپ ہوا ہے۔ ایسا پڑھا تھا نا ہم نے، حدیث تھی یہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو، رک کے دیکھو، یہ آخر تم پہ کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے، کوئی بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو سوچیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ رکو یہاں پہ، تم کو یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، اس سے پہلے کہ وہ عذاب بڑے والا آ جائے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کرتا جاتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، قرآن کون کھولے، اچھا اب ذرا بچے بڑے ہو جائے پھر کروں گی، اچھا بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب ان کی شادیاں ہو جائے پھر کروں گی، اب شادیاں ہو گئی ہیں تو اب ہم یہ کریں گے، اب تو پھر کریں گے۔ نہیں آتے قرآن کی طرف، نہیں آتے ہیں۔ آپ اپنے لو ونس میں سے اکثر لوگوں کو دیکھ لیں کہ اب جب ان کو کہیں گے تو کتنے بہانے، اب کیونکہ ہم کام کون سا کرتے ہیں؟ آپ پورے دن میں دیکھیں، جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، دیٹ از یور پرائرٹی۔ تو آپ کو کچھ بھی ہو جائے پھر آپ وہ کام تو کرنا ہی ہے، پھر اس کے اراؤنڈ آپ کی زندگی گزرتی ہے نا۔ قرآن کو ہم نے سب سے لاسٹ پرائرٹی میں رکھا ہے۔ ٹائم ملے گا تو کریں گے، یہ ہوگا تو کریں گے، شاید صرف رمضان کے لیے قرآن کو ہم نے رکھ دیا، باقی پورے 11 مہینے پتہ نہیں ہم کہاں رکھتے تھے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیاں قرآن والی بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ نے پکارا تھا نا، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، جو قرآن والے ہیں نا، جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ اہل اللہ ہے، اللہ والے ہیں، اور جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، کیا ہی بات ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا کی زندگی قسم سے وہ کہتے ہیں نا، کیا کہنا چاہیے، ویسے تو اللہ کی نعمتیں ہیں ساری دنیا میں، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، واللہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ جب غور ہم کرتے ہیں نا تو عجیب خوشی ملتی ہے کہ ہم آنیسٹلی ہم 95% کام ہم اچھے کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن وہ جو ہماری نیت ہوتی ہے نا کہ ایک اس کام کے لیے یہ لفظ منہ سے نکال دو، دل میں یہ نیت بنا لو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، صفائی کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، ہسبینڈ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، نیت اگر آپ اس کی کر لو نا اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ سوچیں وہ ایک ایک لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ، یہ کر لیا تھا، ہاں جی، حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب آیت نمبر 9 میں، اب آیت نمبر 9 اور 10 جو ہے نا، یہ دو آیات ہیں جو انسان کی سائیکالوجی، جو ہماری اپنی عادتیں ہیں نا، اس کے اوپر یہ آیات ہیں۔ اور اللہ دیکھیں، قرآن میں ایسا نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، ان کو سب پتہ ہے کہ یہ بندہ میرا کیا کرنے والا ہے، کیونکہ ہر آیا کو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنے لیے اپنی زندگی میں سبق ملتا ہے، اور ایسے لگتا ہے ہائے یہ تو میں کرتی تھی، ہائے یہ تو میں کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہائے شکر ہے آج پتہ چل گیا، اب نہیں کروں گی، اور پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آنیسٹلی بالکل بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ کام کرنا، غلطی سے ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ توبۃ النصوح پچھلی کلاس کی، میرا خیال ہے پچھلی کلاس میں تھا نا، یا اس سے پچھلی کلاس میں جو بھی تھا، اس کو ایک دفعہ ضرور سن لینا۔ کتنی بڑی غلطیاں ہو جائیں، کتنے بڑے گناہ ہو جائیں، the moment we realize کہ ہو گئے ہیں گناہ اور ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نئی زندگی عطا کر دیتے ہیں جس میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ توبہ بھی کرتے جائیں اور گناہ بھی کرتے جائیں تو واللہ اللہ کے غضب کو بلانے والی بات ہے،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت غصہ دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ کے فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا، اور البتہ اگر چکھائے ہم الانسان، انسان کو، منا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، ثم پھر نزعناها، پھر چھین لے ہم اسے، منہ اس سے، انہ لیئوث، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، کفور، اور وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، مجھے یہ چکھانا اتنا پیارا لگ رہا ہے، میں نے اس کو یہ انڈر لائن کر دیا کہ اللہ اکبر، ہم اس پوائنٹ سے نہیں نا سوچتے کہ دیکھیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی چکھانا ہے، کہ جیسے ہم کھانے کو کیسے چکھتے ہیں، یوں لے کے ایسے کر کے چکھتے ہیں نا کہ اس کا نمک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کا چکھانا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں، آپ کو دنیا بھی مل جائے پوری کی پوری، وہ بھی دنیا میں چکھانا ہی ہے نعمتوں کا۔ اصل نعمت، اصل کھانا جو ہے نا، وہ تو ہمیں انشاءاللہ جنتوں میں ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں ان کو نعمتوں کا، رحمتوں کا اپنی مزہ چکھاتا ہوں، اس کے بعد جب وہ اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ کی امانت ہے، امانت دی جس نے وہ لے لی، اس نے جب وہ امانت لے لیتا ہے اپنی، تو انسان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے، کفور، اور بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے مومن جو ہے نا، آگے اب دیکھیے ان 2 آیات کے بعد نا وہ ایکسیپشنل کیس بتائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں۔ یہ تو عام انسان کی بات ہے، اونلی مسلمان نہیں، اینی انسان، کوئی بھی دنیا کا انسان جو ہے نا، ہم نے پڑھا ہے نا ان الانسان لفی خسر، وہ بھی تمام انسانیت کے لیے تھا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے پاس جب بھی ہمیں کوئی چیز ایسی آتی ہے، اللہ نہ کرے کہ بچوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ ہو جاتا ہے، جاب چلی جاتی ہے، یا کچھ بھی ایسے ہوتا ہے، تو انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے۔ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ ذمہ اس نے لیا ہے میرا، میرے رب نے یہ بتایا ہے میری زندگی۔ دیکھیں دنیا میں جب ہم نیکی کا کام کرتے ہیں نا، اللہ کی رضا کا، دنیا میں اس میں اجر ملتا ہے، اصل میں وہاں پہ یاد رکھنے والا جو ہے نا، وہ تو ہمارے لیے تو کلی وہی ہے نا کہ بس اس سے بڑی کیا چیز ہوگی۔ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم برائی کرتے ہیں، دنیا میں بھی ذلت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ماں باپ کو لگتا ہے نا جیسے وہ پیسہ کما رہے ہیں، حرام کا پیسہ بن رہا ہے، کوئی بات نہیں، بن تو رہا ہے نا، انسان کی کمزوری ہے یہ کہ پھر اور جمع کرے، جمع 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 کرے، آخر میں اولاد پہ نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ دیکھیے ہمیں آنیسٹلی پتہ نہیں چلتا، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں دیکھو نا اتنے خوش ہیں، ان کے گھروں میں تو ایسے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ کیسی بے سکونیاں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے اس کے بارے میں اگر ہمیں بتا رہا ہے، تو ہماری روحانی خوراک بھی یہی دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہوگا، کیونکہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب کریٹ کیا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنی روح پھر ان میں پھونکی تھی، تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ہم میں بھی وہی ہے نا۔ تو روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانگتی ہے۔ جب ہمیں قرآن ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے، بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے۔ واللہ بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں اس لیے نہیں کھلتا کہ نہ تو انہوں نے قرآن کی کوئی کلاس، اگر فار ایگزامپل آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ آ بھی رہی کوئی قرآن کی کلاس تو یوں گزار دینا کیونکہ آپ کسی اور ٹاپک کو دیکھ رہے تھے، یا آپ کو کوئی کہہ بھی رہا ہے تو آپ پھر 100 بہانے کہ ابھی ہاں کون کرے گا ایسے، ابھی تو یہ پرابلم، ابھی یہ پرابلم ہے نا۔ لیکن جس کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کر دے کہ اس کا قرآن کھل جائے، اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، اس کی روحانیت بھی سمجھ جاتی ہے، اور اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں آیت نمبر 10 میں، وَلَئِنْ، اور اگر اذقنا، چکھائیں ہم، پھر دیکھیں وہی چکھائیں ہم، نعماء، آسائشیں، بعد تکلیف کے، مست ہو، جو پہنچتی ہے اسے، مست کہتے ہیں چھونے کو، کہ جیسے کسی کو مس کرنا ہوتا ہے نا کہ کسی کو چھونا، مطلب صرف چھوتی ہے ان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم چکھاتے ہیں اپنی نعمتوں کا مزہ، اور بعد درا اس کے مطلب تکلیف کے بعد، جب اتنی مشکلیں تھی، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، بیٹی کی پرابلم آ رہی تھی، جاب نہیں مل رہی تھی، اللہ نے اپنا کرم کر دیا،
اب اللہ सुब्हान तआला ने उनको अपनी नेमतों का मज़ा चखा दिया, तो फिर इंसान क्या करता है? इसमें हमने अपने आप को देखना है, पहले वाले में भी और इसमें भी हमने देखना है। ला यकूलन्ना, तो अलबत्ता वो ज़रूर कहेगा, ज़हबा, कि दूर हो गई सय्यातु, बुराइयाँ, तकलीफ़ें, अन्नी, मुझसे, इन्नहु, ये तो अच्छी बात है, मतलब वो ये कहेगा कि मेरे से अल्लाह का शुक्र, अगर जो मोमिन होगा कि शुक्र अल्लाह का दूर हो गई। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे किसका बता रहे हैं कि इन्नहु लफारिहुन फखूर, कि वो बहुत अतराने वाला और फख्र करने वाला, तकब्बर करने वाला बन जाता है। फिर उसको ये होता है कि अब मैंने तो ऐसी पार्टी करनी है कि लोगों को मैं बताऊंगी, मैं ऐसी होनी चाहिए कि और किसी की ना हो, मेरे कपड़े ऐसे होंगे कि किसी के पास ऐसे रहो। अब अपने दिल को टटोला करें। अब ये कुरान पाक तो हमारी रूह को की खुराक है ना, कि कहीं ऐसी कोई चीज़ मेरे अंदर तो नहीं आ जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया ना कि इंसान की बात है कि मतलब लोग आम तौर पे लोगों का रवैया क्या होता है कि अल्लाह सुब्हान तआला जब उसको अपनी नेमतें बता का मज़ा चखाते हैं, फिर वो तराने लग जाता है, तकब्बर आ जाता है कि मुझे बात की, मुझे जवाब दिया, मेरे साथ ऐसे किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह गई। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ऑनेस्टली जब आप इस पे सोचेंगे ना, तदब्बर करेंगे एक एक आयत पे, तो इतने पत्थर खुलते जाते हैं और वो तकब्बर की सारी लेवल समझ आ जाते हैं। और हमें हैरत होती है कि हाय, ये वाली चीज़ तो मेरे अंदर भी गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी और को पता नहीं चलता, खुद ही से पता लग जाता है और खुद ही से हम तौबा करने वाले हो जाते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना सबरू, वो लोग जिन्होंने सब्र किया। अब ये एक्सेप्शनल केस है जो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, मगर वो लोग जिन्होंने सब्र किया, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए, उलाइका, वही लोग हैं, यही हैं वो लोग, लहुम, उनके लिए, मगफिरतुन व अजरुन कबीर, कि उनके लिए मगफरत भी है और उनके लिए अजर भी है, और वो भी इतना बड़ा अजर। कबीर, जिसको अल्लाह कबीर कह दे, उसके आप सोचें कि वो कितना बड़ा अजर होगा। वो कौन लोग हैं? जिन्होंने सब्र किया। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना, हमने वलस इन्नल इंसान नहीं, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि वो लोग जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं उसके लिए अजर था ना। अब यहाँ पे देखिए, आमनू की जगह अल्लाह सुब्हान तआला ने सबरू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कि वो लोग जो सब्र करते हैं और वह आमिलुस्सालिहात, और वो नेक काम करते हैं ना, अल्लाह सुब्हान तआला के साथ पास बड़ा अजर है। अब देखिए, सब्र करना जो होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, जैसे हम किसी के साथ फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं, सब्र जो है ना वो हमारा रवैया है, कि हमारा एक्ट है कि हम कैसे करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं, किसी का फ़ोन आ गया, तो एकदम से आप कोई खबर आ गई, बुरी खबर आ गई कि फलां की डेथ हो गई, तो अब वही हाय ये हो गया, तो एकदम से सारे देखना शुरू हो जाते हैं ना। या फिर खुशी की खबर आ गई तो फ़ोन पकड़ा हुआ तो छलांगे लगा रहे हैं, ये बात होगी। ये बात यहाँ पे सीखने की है। सब्र क्या होता है? आपका रवैया में म्याना रवि, कि अगर बुरी से बुरी भी खबर आती है तो आपको तब भी आपका रवैया कैसा होना है। देखिए, जब कोई अल्लाह ना करे कोई तकलीफ होती है या अल्लाह किसी की डेथ होती है, रोना कोई ऐसा नहीं है कि रो नहीं सकता। सब्र का ये मतलब नहीं है, आपका दिल दुखेगा, आपके आंसू भी निकलेंगे, लेकिन एक जो वेला मचाना होता है ना, कि मैं ही रह गई थी, मेरे साथ ही अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे करना था, मेरे साथ ऐसे आखिर क्यों हुआ, उसके बारे में होता है कि पहली सब्र भी वही है जो पहली दफ़ा का सब्र है। ऐसे नहीं कि पहले वह वेला मचा दिया, किसी ने आपको कुछ कहा था, पहले उसकी बेइज्जती कर दी, उसके साथ इंसल्ट करके, और उसके बाद कहा अल्लाह तेरे से पूछेगा, मैं तो अल्लाह पे छोड़ रही हूँ। नहीं, एक्सक्यूज मी, आप अपना मामला कर चुकी हैं उसके साथ जो करना था। तो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। देखिए, जब आपका कभी कोई दिल दुखाता है ना, होता है ऐसे हमारे रिश्ते जो होते हैं, क्योंकि हम रहते हैं ना साथ, तो हर कोई तो एक जैसा नहीं होता। देखिए, किसी की ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हान तआला की तरह से कुरान नहीं खुला हुआ, अल्लाह की तरह से नहीं, उन्होंने खुद ही नहीं खोला, कुरान नहीं खुला हुआ, या फिर उनको आदत है बेइज्जतियाँ करने की, ताने देने की। अल्लाह अकबर, इतने बुरे लगते हैं ना वो लोग जो ताने देते हैं, बात सीधी नहीं कर पाते हैं, अगले को जला भुना के रख देंगे।
دیکھیے یہ زبان کا فتنہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندی نے مجھے یہ بات کہی ہے اور جلا کے رکھ دی ہے، آپ صبر کر جائیں گے نا. آپ صرف ایک بات سوچیں، اللہ مع الصابرین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. اس وقت کو کیش کرے جب آپ صبر کر کے آپ اس کو جواب اس طرح سے نہیں دے رہی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کہا ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا، برابر کی زیادتی کا جواب دے سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن حد اس سے زیادہ نہ کرنا. ہمیں کیا پتا کہ اس نے اگر لہجے میں اس لیول پہ بات کی تھی تو ہم نے اس سے اوپر نہیں جانا، تو صبر کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ مع صابرین، تو اس وقت دعائیں قبولیت کی وقت ہوتی، اس وقت اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی کیش کیا کرے وہ وقت کو جس وقت آپ صبر کی حالت میں ہیں. یہ بڑی پیاری حالت ہوتی ہے کہ درد بھی ہے اور آنسو بھی ہیں، اندر سے دل لگتا ہے کہ خون کے آنسو گرا رہا ہے، اور بندہ صرف اپنے رب پہ توکل کر کے کہ میرے اللہ یہ تیری طرف سے جو بھی میرے پاس پرابلم ہوئی ہے، یا اس نے میرا دل دکھایا ہے، یا پھر گھر میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، تو یا پاک پروردگار میں اس پہ صبر کرتی ہوں. دیکھیں یہ موقع آنیسٹلی صبر کرنے کا نا بار بار نہیں آتے، اور اللہ نہ کرے. ویسے مجھے یاد ہے جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کیونکہ میں نے یہ آیات پڑھی ہوئی تھی، تو اتنا مجھے یاد ہے کہ رو رو کے آنسو ایسے، وہ آنکھیں نہیں سوج جاتی ہیں، لیکن ایک ہی بات کے صبر کے ساتھ کہ اللہ یا پاک پروردگار میرے بچے، یا اللہ میرے بچے، یا اللہ میرے بچے. ایک ایک آنسو پہ وہ اس کو اس وقت کیش کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ میرے ساتھ مطلب مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آہ و بکا سن رہے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ اس وقت میرا دل کتنا دکھی ہے اور میں کتنی تکلیف میں ہوں. اور اسپیشلی سیم چیز اگر آپ کو کوئی خام خواہ آپ پہ کوئی الزام لگا دے کہ آپ پہ کوئی تانے دے دیتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تو اتنی بے بسی ہوتی ہے کہ میں کیسے بتاؤں کہ یہ چیز غلط کہہ رہی ہے، اور وہ اتنی شور شرابے سے، اتنی روب سے یہ چیزیں میرے اوپر لگا رہی ہے. لیکن صبر کرنے والوں کو آف کورس آپ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، میں نے نہیں کی ہے، لیکن وہ صبر کا مقام جو ہے نا، آپ اس کو ضرور سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، جن لوگوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، اللہ بخش دے گا ان کو، وَأَجْرٌ، اور بے اجر ہیں، کبیر، بہت بہت بڑے اجر ہوں گے انشاءاللہ. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ، کہ شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں بعض حصے اس کا، یوحا جو وحی کی گئی آپ پہ. اللہ اکبر. اب بلیو کریں جب یہ آیت، ایسی کوئی بھی آیت آتی ہے نا، اتنا ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نا، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہائے کہ ہمارا کیا حال ہوگا. ایکچولی تو آپ دیکھیں اس آیت کی تفسیر پھر ایسے ہوتی ہے کہ آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں چھپانا تھا، اور کیونکہ ان کے اوپر تو ڈائریکٹ وہی آ رہی تھی، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو وہ تو نہیں چھپانے والے تھے. ان کی وجہ سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، داعی دین کو بتایا جا رہا ہے کہ شاید کہ تم کسی کے امپریشن میں آ کے، جب تم فار ایگزامپل درس دینے جا رہی ہوں، میں درس دینے جا رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ساری ذرا اب شادی کا درس ہے جو کہ میں نے دینے بند کر دیا ہے. میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے اس درس دینے کا، فیشن کے طور پہ کرتے ہو تو مجھے نہیں کرنا کوئی بھی. لیکن اینی وے میں آپ کو یہاں پہ جو بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شاید کہ وہ ان کا دل ایسا ہو کہ وہ وہی جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کچھ روک لے، کہ جب داعی دین جاتے ہیں نا، جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ سارے اس طرح کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ چلو ایسی بات نہیں کہتی ہوں، یا مطلب میں کیسے ان کو یہ کہوں. فار ایگزامپل میں شادیوں کا درس دینے گئی اور وہاں پہ میں ان کو یہی نہ بتاؤں کہ آج اس درس کے بعد جو تم نے ناچ گانا کرنا ہے وہ حرام ہے، فحاشی حرام ہے، اس کے بعد جو تم نے مہندی کرنی ہے اور پوری رات تم لوگوں نے ناچنا نچانا ہے وہ حرام ہے. میں نہیں کہوں گی نا، تو آپ دیکھیں یہ آیت پھر میرے اوپر آتی ہے. آپ میں سے ہر کوئی داعی دین یہ دیکھ لے کہ اللہ کے کلام کی کوئی بات ہم نہیں چھپا سکتے. وہ جس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے نا، اس ٹاپک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری خوشخبریاں اور ساری نذیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جیسے ان کی طرف سے انذار جو ہے وہ ان کو بتانا پڑے گا
کیونکہ وہ تو ٹرسٹ کرتے ہیں نا کہ دائی دین ہے، چلو ان کو تو پتہ ہے، انہوں نے تو کتنے گھنٹے لگا کے یہ درس بھی تیار کیا ہوگا، تو یہ ہمیں بتا سکتی ہیں اصل بات ہے۔ آپ جائیں درس دینے اور آپ ان کو یہ بتائیں نا، آپ میٹھی 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 باتیں کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عطا کر دیں گے، ماشاءاللہ شادی ہو گئی، رحمتیں ہو گئی، اتنی بچیاں تم نے پالی، بچی کی شادی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جس جنت کے دروازے سے گزرنا ہے گزر جاؤ، اور اصل بات ہی نہ بتائیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے پھر اس آیت کو غور کیجئے کہ شاید کہ آپ کو جو آپ چھوڑنے والے ہیں بعض حصہ اس کا جو وحی کیا گیا ہے لائک آپ کی طرف، وَدَائِكٌ، اور تنگ ہونے والا ہے۔ دائق اس تنگی کو کہتے ہیں جیسے سینہ تنگ ہونا جو عارضی طور پہ ہوتی ہے، عارضی طور پہ مینز کہ ابھی ادھر اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو بڑا مشکل لگے کہ یہ بات میں اس کو کیسے بتاؤں، تو وہ اس طرح سے آتا ہے۔ بھی اس سے صدر کا آپ کا سینہ، ان یقولو یہ کہ وہ کہیں گے لولا انزل علیہ کنزن، کہ ان پر خزانہ کیوں نہیں اترا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا مشرکین مکہ کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہم کیسے مان لیں آپ نبی، آپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کو خزانہ ہی نہیں کوئی دیا، کیونکہ دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اسٹیٹس کس کا ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جو بڑے گھر، بڑی گاڑی، بڑا نام ہے جس کا، تو جو بیچارہ ایک غریب سا ہے، فار ایگزامپل مولوی ہے جو آ کے قرآن بھی پڑھاتے ہیں، آپ سوچیں، خود سوچیں ذرا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا چیز بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ آپ پہ کیوں نہیں خزانہ اترا، او جا ماہو ملکن، یا ملکن، یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آیا، انما انت نذیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یقیناً آپ ان کو بتا دیں کہ آپ ان کو ڈرانے والے ہیں، آپ ان کو آگاہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو اسی لیے بھیجا کہ آپ ان کو بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا نگران ہے، اللہ جانتا ہے نا۔ اگر آپ وہاں پہ اس ڈر سے رسول اللہ کو یہ کہتے تھے، ہمیں وہ دوسری بات کہہ دیں گے کہ جی یہ دیکھو نا، ابھی کل پہلے اپنے آپ نہیں دیکھتے، ابھی اتنے 4-5 سال پہلے تو خود بھی ایسی تھی، آج ہمیں نصیحتیں کرنے آ گئی ہیں اور ہم تو ڈر ہی جائیں گے، یا پھر کہیں گے اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی، وہ کیسے ہیں۔ اب اتنی چیزیں آپ سوچیں، یہ داعی دین کو یہ سننا پڑتا ہے، تبھی تو صبر کا لفظ آتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر صبر عطا کر دیتے ہیں جب آپ صبر کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسی لیے اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں اور آخرت میں تو پھر آپ سوچئے کہ کیا ملنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود ہی سے گھڑ لیا ہے، کل کہتو فأتو بعشری، کہ لے آؤ 10 صورتیں مثل ہی اس کی مانند، مفتریاتن جو گھڑی ہوئی ہیں، ودعو اور بلا لو، من استطاعتم جس کو تم چاہتے ہو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ چیلنج کر دیا ان کو کہ ان کو کہو کہ کوئی، اب آپ دیکھیں سورت بنی اسرائیل میں بھی اس کا آیا ہے، سورت طور میں تو ایک آیا کا بھی آ گیا کہ چلو اور کچھ نہیں، چلو ایک ہی آیا بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو، لیکن اگر تم سچے نہیں ہو پھر کیا کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ دیکھیں ایک ایک آیا آنیسٹلی اتنی پیاری، زندگی بدل دینے والی اور سکون عطا کرنے والی، نعمتوں بھری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا اور ہمیں سمجھ عطا کر دے کہ ان آیات کی ڈیپتھ کیا ہے۔ ویسے تو ہمیں اتنی زیادہ نہیں سمجھ آتی، لیکن جتنی آتی ہے اپنی کوشش کے ساتھ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا سبق رکھا ہے۔ بہت پیارا سبق ہے، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ اور بھی آپ کو پیاری آیات ملیں گی، بہت پیاری ہیں۔ آنیسٹلی میں تو بس دیکھتی رہتی ہوں اس کو پکڑ کے کہ یا پاک پروردگار آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا ہے۔ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ اینگل سے، اچھا اب یہ بتا دیا اس اینگل سے یہ بات ہے، تو اب دوسرا قصہ آ رہا ہے تو وہی قصہ آ رہا ہے لیکن دوسرے اینگل سے سمجھائیں گے، پھر تیسرے اینگل سے سمجھائیں گے کہ انسان کو سمجھ آئے۔ اتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ دنیا کی زندگی اتنی حقیر، پتہ ہی نہیں چلنا کیسے ختم ہو گئی، لیکن آخرت کا جو اجر ملنا ہے، آخرت میں جو ہم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی وہاں پہ، تو ادھر رہنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارشیں کر دی رحمتوں کی کہ دیکھو یہ قرآن تمہارے پاس ہے، اس کو کھولو اور دیکھو کہ دنیا میں تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नज़र बरहक है, और बहुत डर लगता है जब हम ये सुनते हैं। और क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऊँट को, मतलब सेहतमंद ऊँट है, ऊँट को हांडी तक ले आता है, मतलब ख़त्म, मर ही जाता है बंदा, इतनी नज़र खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा पे दम किया करते थे जो पढ़ के। और फिर उन्होंने, रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसाक पर दम किया करते थे। सुनन इब्न माजा की हदीस है 3525 कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा को दम करते थे तो यूं फरमाया करते थे, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ रही हूँ ताकि आप लिख रहे होंगे तो आप लिख लेंगे। आऊज़ु कि मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ, तो जो भी पढ़ रहा है, औरत पढ़ी है या मर्द पढ़ रहा है, तो उसी तरह से उसको अपने ज़हन में आप रख सकते हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के तमाम कलमात के वसीले से दुआ करती हूँ और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। अब देखिए इतनी प्यारी ये बात लगती है, क्योंकि कलमात जब हम कहते हैं ना, तो कलमात क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत लुकमान की आयत नंबर 27 में, आप पढ़ के देखिएगा, लिख लें, सूरत लुकमान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू तआला